नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा व फ़क़िहना फ़िद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम शुरू कर रहे हैं पारा नंबर 6 ला युहिब्बुल्लाह। इस पारे के अंदर सूरह निसा और सूरह माइदा है और इस पारे की थोड़ी सी याद दहानी करवाते हैं पिछले वाले पारे की, क्योंकि हम सूरह निसा ही पढ़ रहे थे और पिछले पारे के अंदर हमने ये बातें पढ़ी थी कि इंसान इसी के साथ उठाया जाएगा जिससे वो मोहब्बत करता है। दुनिया में ये देखना चाहिए कि हमारी कंपनी किन लोगों के साथ है, हम किसके साथ उठते बैठते हैं, अपनी खुशी गम को किसके साथ हम शेयर करते हैं। क्या वो अल्लाह की नाफरमानी के काम करते हैं या इताअत करते हैं। दूसरे की नेमतें देखकर गम ना करें बल्कि अल्लाह से उसका फ़ज़ल मांगें। जान व माल अल्लाह के रास्ते में खूब मेहनत करने वाले बैठने वालों से बहुत बेहतर है। अमल बिल मारूफ करने से पहले ये दुआ अल्लाह ताला से करें कि अल्लाह ताला हमारी ज़बान में वो तासीर डाल दे जो दूसरों के दिल पर असर करे। नंबर 5 बात सुनो, इन अल्लाह के हाथ में है। तौहीद और शिर्क का बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। शिर्क आग से बचाव का ज़रिया है। इस्तग़फ़ार की कसरत बहुत ज़रूरी है। हक़ और अदल और इंसाफ की बात करनी चाहिए। निकाह निफ्स ईमान है, इसको दीन का हिस्सा समझना चाहिए। नंबर 11 पे है नमाज में सुस्ती मुनाफ़िक़त की इलामत है। अब हम शुरू करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे अंबिया और ख़ास कर आपके विरसे में से वाफिर हिस्सा अता फ़रमाएँ, आमीन। आयत नंबर 148 से लेके 152। अल्लाह ताला बुरी बात ज़बान पर लाने को किसी के लिए पसंद नहीं करते कि अपने मज़लूम की निस्बत कुछ हक़ायत शिकायत करने लगे तो वो गुनाह नहीं। और अल्लाह ताला मज़लूम की बात खूब सुनते हैं और मज़लूम के ज़ालिम की हालत खूब जानते हैं। इसमें इशारा ही कि मज़लूम को भी खूब वाक़या कहने की इजाज़त नहीं और हर चंद के ऐसी शिकायत जायज़ तो है, लेकिन अगर नेक काम इलानिया करो या इसको खुफिया करो जिसमें माफ़ करना भी आ गया या किसी की बुराई को माफ़ कर दो तो ज़्यादा अफजल है, क्योंकि अल्लाह ताला भी बड़े माफ़ करने वाले हैं। क्योंकि पूरी अल्लाह ताला इस बात पे कुदरत रखते हैं कि वो अपने मुजरिमों से हर तरह का इंतकाम ले सकें, मगर फिर भी अक्सर माफ़ ही कर देते हैं। बस अगर तुम ऐसा करो तो अव्वल तो तख्लीक या बाइखलाक इलाही यानी अल्लाह ताला के इखलाक का इत्तिबा है, फिर अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे साथ भी ऐसा ही मामला करने की उम्मीद होगी। जो लोग कुफ्र करते हैं अल्लाह ताला के साथ, इनके अक़ीदे और कौल के से जो आगे आते हैं साफ तर्स पर लाजिम आता है और कुफ्र करते हैं इसके रसूलों के साथ यानी बास के साथ बास को, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से मुनकिर थे और कल के साथ आगे आते हैं और फ़र्क रखते हैं अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान। अपने इस अक़ीदे को ज़बान से भी कहते हैं कि हम पैगम्बरों में से बास पर तो ईमान लाते हैं और बास के मुनकर हैं। इस कौल से और इस अक़ीदे से अल्लाह ताला के साथ भी कुफ्र लाजिम आ गया और सब रसूलों के साथ भी, क्योंकि अल्लाह ताला और हर रसूल ने सब रसूलों को रसूल कहा है। जब बास का इनकार हो तो अल्लाह ताला की और बकिया रसूलों की तकज़ीब हो गई, जो कि ज़िद है तस्दीक और ईमान की, और यूँ चाहते हैं कि बैन बैन एक राह तजवीज़ कर लें कि ना सब पर ईमान रहे जैसे मुसलमान सब पर ईमान रखते हैं और ना सब का इनकार है जैसे कि मुशरिकीन करते थे। 100 ऐसे लोग यकीनन काफिर हैं, क्योंकि कुफ्र
ان کے ایمان اور کفر کے درمیان کوئی واسطہ نہیں، تو اس لیے یہ کفر ہی ہوا، اور کافروں کے لیے ہم نے آمیزہ سزا تیار رکھی ہے، وہی ان کے لیے بھی ہوگی جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے سب رسولوں پر بھی، اور ان میں سے کسی میں ایمان لانے کا اعتبار سے فرق نہیں کرتے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ضرور ان کا ثواب دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے ہیں۔ اس لیے ایمان لانے سے پہلے جتنے گناہ ہو چکے ہیں سب بخش دیں گے، اور چونکہ وہ بڑے رحمت والا ہے اللہ تعالیٰ، اس لیے ایمان کی برکت سے ان کو آپ کو مضاعف کر کے خوب ثواب دیں گے۔ نمبر 153 اور 154، اس سے پہلے کی آیتوں میں یہود کے اعتقادوں کا ذکر کر کے ان کی مذمت آئی ہے۔ اس آیت میں بھی ان کی کچھ دوسری خراب حرکتوں کی ایک طویل فہرست آئی ہے، اور ان قباحتوں کی بنا پر ان کے عذاب اور سزا کا ذکر ہے، اور یہ سلسلہ دور تک چلا گیا ہے۔ آیت نمبر 155 سے 159، پہلے کی آیت میں بھی یہی یہودوں کی شرارتیوں کا ذکر تھا، اور ان شرارتوں کی وجہ سے ان پر لعن طعن اور سزا کا بیان ہوا تھا۔ اس آیت میں بھی یہود کے بعض جرائم کی تفصیل آئی ہے کہ ان کے زمن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کے باطل خیال کی تردید کی گئی ہے، اور یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ظلم و ستم سے بچا کر زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ یہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے اور ان کو سولی دی ہے، یہ سراسر جھوٹا دعویٰ ہے۔ جس شخص کو انہوں نے قتل کیا تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، بلکہ ان کی شکل ایک دوسرا شخص تھا جس کو قتل کر کے یہ لوگ یوں سمجھنے لگے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے۔ آیت نمبر 160 اور 161، اس آیت میں بھی ان کی کچھ اور قباحتوں کا بیان ہے، اور سزا کی ایک اور نوعیت کا بھی ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ قیامت میں تو انہیں عذاب ہوگا ہی، اس دنیا میں بھی ان کی گمراہی کا یہ نتیجہ ہوا کہ بہت سی پاکیزہ چیزوں جو پہلے سے حلال تھی بطور سزا ان پر حرام کر دی گئی۔ نمبر 162، اس آیت میں بھی یہود کا ذکر ہے جو اپنے کفر پر قائم تھے اور اس کے اندر منکرات میں مبتلا تھے۔ آگے ان حضرات کا بیان ہے جو اہل کتاب تھے، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ثابت ہوئی اور وہ صفات جو ان کی کتابوں میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق موجود تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پورے دیکھے تو ایمان لے آئے۔ آیت نمبر 163 سے 169 تک، یسألوک اہل الکتابی سے یہود کا ایک احمقانہ سوال نکل کے ایک تفصیل کے ساتھ اس کا الزامی جواب دیا گیا ہے کہ یہاں ایک دوسرے عنوان سے اسی سوال کو باطل کیا جا رہا ہے کہ تم جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے یہ شرط لگاتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان سے لکھی ہوئی کتاب لا کر دکھائیں، تو بتلاؤ کہ باقی انبیاء علیہ السلام جن کا ذکر ان کتاب میں ہے ان کو تم بھی تسلیم کرتے ہو، اور ان کے حق میں تم اس طرح کے مطالبات نہیں کرتے، تو جس دلیل سے تم نے ان حضرات کو نبی تسلیم کیا ہے یعنی معجزات سے، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی معجزات ہیں، لہٰذا ان پر بھی ایمان لے آؤ۔ لیکن بات یہ ہے کہ تمہارا یہ مطالبہ طلب حق کے لیے نہیں بلکہ انا پر مبنی ہے۔ آگے انبیاء علیہ السلام کی حکمت بھی بیان کر دی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے بتلا دیا گیا کہ یہ لوگ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہیں لاتے تو اپنا انجام خراب کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر تو خدا بھی گواہ ہے اور خدا کے فرشتے بھی اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اور آیت نمبر 64 کے اندر رسولوں کی تعداد 304 ہے، اور قرآن مجید سے 25 رسولوں کے نام پتہ چلتے ہیں۔ سورہ مائدہ یہ مدنی صورت ہے، آخر دور میں نازل ہوئی، اس کا کوئی حکم بھی منسوخ نہیں، اس میں ایمان
والوں کو خطاب کر کے بات شروع کی گئی۔ پیچھے یا بنی اسرائیل یا اہل کتاب کہا گیا اور یہاں ایمان والوں سے خطاب ہے۔ قرآن مجید میں 88 دفعہ یا ایھا الذین آمنو کہا گیا ہے، جن میں سے 16 دفعہ سے سورتوں میں آیا ہے، یعنی یہ وہ صورت ہے جس میں سب سے زیادہ ایمان والوں کو پکارا گیا ہے۔ اتنی صورت کے ساتھ میں بھی یہ آخری صورت تھی، یہاں تک کہ بعض حضرات نے اس کو قرآن کی آخری صورت بھی کہا ہے، کیونکہ اس صورت کے اندر سارے احکامات آ گئے تھے، پھر اس کے بعد احکامات والی اور کوئی صورت نہیں آئی تھی۔ نمبر 1، یہ وعدہ عقوبت کی پابندی کا حکم ہے۔ اس صورت کی پہلی آیت کا پہلا جملہ ایک ایسے جامع ہے کہ اس کی تشریح اور تفسیر میں ہزاروں صفحات لکھے جا سکتے ہیں اور لکھے گئے بھی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یعنی اے ایمان والوں اپنے معاہدے کو پورا کیا کرو۔ اس میں سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرما کر اس موضوع کی اہمیت کی طرف ہم سب مومنوں کو متوجہ کیا گیا ہے۔ اس میں جو حکم آیا ہے وہ عین ایمان کا تقاضا ہے۔ اس کے بعد حکم فرمایا ہے، لفظ عقود عقد کی جمع ہے، جس کے لفظی معنی باندھنے کے ہیں، اور جو معاہدہ دو شخصوں یا دو جماعتوں میں باندھا جائے اس کو بھی عہد کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 2، شکار کی اجازت دی گئی ہے، لازمی حکم نہیں ہے۔ آیت کے نزول کا سبب چند واقعات ہی ہے۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں ان سے زیادتی کرنے پر آمادہ نہ کرے۔ دین کا زبردست اصول ہے، اسلام کی خوبصورت تعلیم ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ مکہ والوں نے بہت زبردستی کی تھی، اب مکہ فتح ہو چکا ہے اور راستے کھل چکے ہیں، مسلمان طاقتور ہو چکے ہیں۔ اب مسلمان چاہیے تو اپنے دشمنوں کے خلاف خوب انتقام لے سکتے ہیں، لیکن یہاں بھی کہا گیا کہ ایسا نہ کرو، دشمن کے ساتھ بھی زیادتی نہ کرو۔ اور دوسرا البر میں ہر طرح نیکی شامل ہے، ایمان، عقائد، عبادت، اخلاقیات اور معاملات۔ تقویٰ جب البر سے مقابلے میں آئے تو اس کا مطلب ہے کہ گناہوں سے بچنا، اور البر کا مطلب ہے نیکی کمانا۔ دو طرح سے مکمل ہوتا ہے، ایک طرف انسان اچھے کام کرے، دوسری طرف غلط کام چھوڑ دے۔ اس میں دو اہم چیزیں بیان کی گئی ہیں، ایک شاعر اللہ کی تعظیم اور ان کی بے حرمتی سے بچنے کی ہدایت، دوسرے اپنے اور غیر، دوست اور دشمن سب کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ اور ظلم کا بدلہ ظلم سے لینے کی ممانعت کی ہے۔ آیت نمبر 3، اس آیت میں کن کاموں کو گناہ کے کام قرار دیا گیا ہے؟ اس جانور کو نہ کھاؤ جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، وہ جو گلا گھونٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو، یا کسی درندے نے چیر پھاڑ کیا ہو سوائے اس کے کہ جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا، اور وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو۔ یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ لاٹری یا پھر ہاتھ دکھانا، یہ سب جس طرح اپنی قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں، یہ سب ناجائز ہے۔ نمبر 4، اس آیت میں اسی معاملے کے متعلق ایک سوال کا جواب ہے کہ بعض صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکاری کتے اور باز سے شکار کرنے کا حکم دریافت کیا تھا۔ اس آیت میں اس کا جواب دیا گیا ہے۔ اس آیت سے جو بڑی خاص بات پتہ چلتی ہے کہ وہ علم والوں کی بڑی فضیلت ہے، حتیٰ کہ وہ کتے بھی جیسے شکار کی تعلیم دی گئی ہو وہ بھی بڑے نفع مند ہوتے ہیں، اس کا پکڑا ہوا شکار بھی حلال ہے۔ ایسے دوسرے جانوروں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت دی گئی ہے۔ اللہ نے اس کتے کو بھی کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور اس سے بھی انسانوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ دیکھیں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ایک کتا سیکھ سکتا ہے تو کیا
انسان نہیں سیکھ سکتا؟ کل کتنے اس بات پہ لوگ ہیلے بہانے کرتے ہیں کہ ہمارا دماغ نہیں چلتا، ہمیں ٹائم نہیں ملتا، ہماری سوچ اتنی نہیں ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم حفظ نہیں کر سکتے، ہم پڑھ نہیں سکتے، اور ہماری عمر زیادہ ہو گئی ہے۔ تو یہ کتنی اچھی بات ہے نا کہ ہم اس سے تھوڑا سبق سیکھیں کہ جب ایک چیز کو جب ایک جانور سیکھ سکتا ہے تو پھر ایک انسان کیوں نہیں۔ آیت نمبر 5 سورہ مائدہ کی پہلی آیت میں بتایا گیا ہے کہ پالتو جانور بکری، گائے، بھینس وغیرہ کا حلال ہونا بیان فرمایا گیا ہے، اور تیسری آیت میں 9 قسم کے حلال جانوروں کی تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ اس کی ابتدائی جملے میں اس پورے بات کا خلاصہ ہے کہ اس طرح بیان فرما دیا گیا ہے کہ اس میں جانوروں کی حلت و حرمت کے بات معلوم ہو گئی۔ دوسری بات، اسلام میں عورتوں کو مہر دینے کی کتنی تاکید کی گئی ہے، چاہے آزاد ہو یا غلام یا اہل کتاب کی عورت، سب کو مہر دو۔ یہ نہیں کہ مسلمان یا نان مسلم عورت کو صرف تفریح کا سامان بنا لیا جائے۔ کسی بھی عورت کے لیے یہ چیز بہت تکلیف دہ اور نقصان دہ ہے کہ کوئی مرد اس سے فائدہ اٹھائے لیکن اس کے لیے قوائم نہ بنائے، اس کی حفاظت نہ کرے، نفقہ کی ذمہ داری نہ اٹھائے، اس کی ضروریات کا خیال نہ رکھے۔ ہمارے دین نے جہاں شادی کی اجازت دی ہے، اس کو عبادت قرار دیا ہے، وہاں فریق ثانی کے حقوق کو ادا کرنے کی بڑی تلقین ہے، چاہے مسلمان عورت ہو یا اہل کتاب سے کوئی ہو، یا لونڈی یا غلام ہو۔ اور دوسرا، آج ہمارے معاشرے میں سسرال کو ذلیل کیا جاتا ہے، جبکہ اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ ایک دوسرے کی عزت اور تکریم کرو، اور تکریم اس طرح کہ کسی کی بیٹی یا بہن، چاہے وہ کوئی بھی ہو، آپ کی بہو ہو، اس کو آپ عزت دیں، چاہے وہ کسی کی بھی بیٹی ہو تو آپ اس کی عزت کریں۔ مومن کو درگزر کرنے والا ہونا چاہیے۔ جب اسلام میں خادم کی غلطی 70 بار معاف کرنے کی تلقین کی گئی تو باقی رشتوں میں بیٹی، بہو، شوہر، بیوی کتنی بار دوسروں کو معاف کرے۔ ہر وقت درگزر کی ضرورت ہوتی ہے، زندگی درگزر کے بغیر گزار ہی نہیں سکتے۔ 6 اور 7 اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم نماز کا ارادہ کرو اور تم کو اس وقت وضو نہ ہو تو وضو کر لو، یعنی اپنے چہرے کو دھو، اپنے ہاتھوں کو کونیاں سمیت دھو اور اپنے سروں کو بھگاؤ، ہاتھ پھیرو اور اپنے چہروں کو بھی ٹخنوں سمیت دھو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو نماز سے پہلے سارا بدن پاک کر لو، اور اگر تم بیمار ہو اور پانی کا استعمال تمہارے لیے مضر ہے، یا حالت سفر میں ہو، یا پانی نہیں ملتا جیسا آگے آتا ہے، یا تو کسی عذر کی حالت ہے، یا اگر کوئی مریض ہو، یا پھر سفر کے اندر ہو، یا اگر نہ بھی ہو ویسے ہی وضو یا غسل ٹوٹ جائے، اس طرح سے کہ مثلا تم میں سے کسی شخص کو واش روم جانا پڑے تو فارغ ہو کر آیا ہو جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا تم نے بیویوں سے قربت کی ہو جس سے غسل ٹوٹ گیا ہو، اور پھر ان ساری صورتوں میں تم کو پانی کے استعمال کا موقع نہ ملے تو تم ان سب حالتوں میں پاک زمین سے تیمم کر لیا کرو، یعنی اپنے چہروں کو اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو، اس زمین کی جنس پر سے ہاتھ مار کر۔ اللہ تعالیٰ کو ان احکام کے مقرر فرمانے سے یہ منظور نہیں کہ تم پر کوئی تنگی ڈالے، یعنی یہ منظور ہے کہ تم پر کوئی تنگی نہ رہے۔ یہاں پر پاکی کا حکم دے کر پاک کیا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن بھی وضو کے جو اعضاء ہوں گے نا وہ چمک رہے ہوں گے، اور وضو ظاہری نجاست کو بھی دور کرنے کا ذریعہ ہے اور باطنی گندگی بھی دور ہوتی ہے اس سے۔ وضو اور طہارت کے ذریعے اللہ ہم پر اپنی نعمتیں مکمل کر رہا ہے۔ آیت نمبر 8، 9، 10 اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے احکام کی
پوری پابندی کرنے والے اور شہادت بتائے تو انصاف کی شہادت ادا کرنے والے رہو، اور کسی خاص گروہ کی عداوت تم کو اس پر باعث نہ ہو جائے گی کہ تم ان کی ملامت میں عدل نہ کرو، ضرور ہر معاملے میں عدل کیا کرو، یعنی عدل کرنا تقوی سے زیادہ قریب ہے، یعنی اس سے تقوی کے ساتھ موصوف کہلاتا ہے، اور تقوی اختیار کرنا تم پر فرض ہے، چنانچہ حکم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت سے ڈرو۔ یہی حقیقت ہے کہ تقوی کی پس عدل، جو کہ اس فرض تقوی کا اس کے اندر موقف بیان کیا گیا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب اعمال کی پوری اطلاع ہے، اور مخالفین احکام کو سزا ہو جائے تو بعید نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے جو ایمان لے آئے اور انہوں نے اچھے کام کیے وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے مغفرت اور ثواب عظیم ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہمارے احکام کو جھوٹا بتلایا، ایسے لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں۔ نمبر 11 اور 12 اس آیت میں خاص طور پر اس کا ذکر ہے کہ دشمنوں نے ہر بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو مٹا دینے اور قتل و غارت کر دینے کے منصوبے بنائے اور تیاریاں کی، مگر اللہ تعالیٰ نے سب کو غائب اور خاسر کر دیا۔ ارشاد ہے کہ ایک قوم اس فکر میں تھی کہ تم پر دستداری کرے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ اور اس کے آیت نمبر 12 کے اندر ہے کہ اگر تم نماز کی پابندی رکھو گے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے اور میرے سب رسولوں پر جو آئندہ بھی نئے آتے رہیں گے ایمان لاتے رہو گے، اور دشمن کے مقابلے میں ان کی مدد کرتے رہو گے، اور علاوہ زکوٰۃ کے اور خیر میں بھی صرف کر کے اللہ تعالیٰ کو اچھے طور پر یعنی اخلاص کے ساتھ قرض دیتے رہو گے، تو میں ضرور تمہارے گناہ تم سے دور کر دوں گا، اور ضرور تم کو جنت کے ایسے باغوں میں داخل کر دوں گا جن کے محلات کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اور جو شخص اس عہد و پیمانے لے کے بعد بھی کفر کرے گا تو وہ بے شک راہ راست سے دور جا پڑے گا۔ نمبر 13 اسی لیے سورت کے آغاز میں عہد کی پابندی کی بات کی گئی۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ دھبا لگتا ہے، جب بندہ توبہ نہیں کرتا تو دل سخت ہو جاتا ہے۔ یہاں خیانت کرنے والوں سے کیا اور رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب پتہ چل جائے کہ کسی نے دھوکہ دیا ہے، ایسے لوگوں سے محتاط رہیں، لیکن درگزر کریں، کیونکہ بعض اوقات بہت پوچھ گچھ سے معلومات جو ہوتی ہے نا وہ بگڑ جاتی ہے، تو اتنی پوچھ گچھ نہیں کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 15 میں پھر درگزر کی بات ہے۔ آیت نمبر 16 میں اور 17 میں نصاری کی ایک ہی قول کی ترتیب دی گئی ہے کہ خلاصہ یہ ہے کہ آخرت کے عذاب کا جب تمہیں خود بھی اقرار ہے تو یہ بتلاؤ کہ کیا کوئی باپ اپنے بیٹے یا محبوب کو عذاب بھی دیا کرتا ہے؟ اس لیے اپنے باپ کو خدا کی اولاد کہنا باطل ہے۔ یہاں یہ شبہ نہیں کیا جا سکتا کہ بعض اوقات باپ بھی اپنی اولاد کی اصلاح اور تربیت کے لیے اسے سزا دیتا ہے، تو سزا ہونا بیٹا ہونے کی منفی نہیں، کیونکہ باپ کی سزا کی دی ہوئی تاکہ وہ آئندہ ایسا کام نہ کرے، اور آخرت میں تعذیب کا کوئی مقام نہیں، کیونکہ وہ دارالعمل نہیں ہے بلکہ دارالجزا ہے۔ وہاں آگے کوئی کام کرنے یا کسی کام سے روکنے کا کوئی اطمینان نہیں۔ جس کو تعذیب کہا جائے، اس لیے وہاں جو سزا ہوگی وہ خالصاً سزا اور تعذیب ہی ہو سکتی ہے، جو اولاد یا محبوب ہونے کے قطعاً منفی ہے۔ اس لیے معلوم ہوا کہ تمہاری کوئی خصوصیت اللہ کے یہاں نہیں، بلکہ تم بھی دوسری مخلوقات کی طرح معمولی آدمی ہو۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے بخشیں گے، جس کو چاہیں گے سزا دیں گے، اور اللہ ہی کی سب حکومت آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی اور جو کچھ اس کے درمیان ان میں بھی، اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے، اس کے سوا کوئی پناہ نہیں۔
آیت نمبر 19 میں، اس آیت میں اہل کتاب کو مخاطب کر کے یہ اشارہ فرمایا کہ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طویل فترت کے بعد آئے ہیں، مطلب ایک طویل زمانے کے بعد آئے ہیں۔ اس میں ایک اشارہ اس طرف بھی ہے کہ تم لوگوں کو چاہیے کہ آپ کو غنیمت، بہت بڑی غنیمت سمجھے، مطلب کبرا مطلب بہت بڑی اور بڑی نعمت سمجھے، کیونکہ مدت دراز سے یہ سلسلہ بند تھا، اب تمہارے لیے پھر کھولا گیا ہے۔ اور دوسری طرف اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ آپ کا تشریف لانا ایسے زمانے اور ایسے موقع پر ہوا جہاں علم اور دین کی کوئی روشنی موجود نہ تھی۔ آیت نمبر 20 میں یہاں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو یاد کرنے کی بات کی۔ جب انسان نعمتوں کو یاد کرتا ہے تو اس کے اندر ایک خوشی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ نیکیوں کی طرف دوڑ پڑتا ہے۔ اس کے برعکس ایک وہ شخص ہے جو صرف اسی دنیا کے گھر بنانے میں مشغول رہتا ہے۔ آیت نمبر 21، یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سمیت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر چلے گئے تھے۔ عرصہ دراز تک بنی اسرائیل کے لوگ وہاں پر مقیم رہے، یہاں تک کہ فرعون نے ان کو غلام بنا لیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ کی قیادت میں فرعون کی غلامی سے نجات دی اور حکم دیا کہ اب اپنی زمین بیت المقدس پر واپس جاؤ، لیکن وہاں ان کی عدم موجودگی میں دوسری قوموں نے قبضہ کر لیا تھا۔ اس آیت میں بہت اہم اصول بتائے گئے ہیں۔ کام شروع کرو، جب کام شروع کر دو گے تو اللہ تعالیٰ منزل تک بھی پہنچا دے گا۔ پہلے سے منفی سوچوں کی وجہ سے کام کے آغاز سے نہ رکیں۔ نیکی کے کام میں دور سے بیٹھ کر ڈرتے نہیں رہنا چاہیے۔ جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ نمبر 26، گناہوں کی وجہ سے نعمتوں کا زوال ہو جایا کرتا ہے۔ جب انسان خیر کے کام میں آگے نہیں بڑھتا تو محروم رہ جاتا ہے۔ آیت نمبر 27 سے 31، نیک کام کس کے قبول ہوتے ہیں؟ جس کے دل میں خدا ترسی ہوتی ہے اور تقویٰ ہوتا ہے۔ تقویٰ عمل میں بھی ہوتا ہے اور ارادوں میں بھی ہوتا ہے۔ اعمال میں تقویٰ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ بعض اوقات بڑے بڑے گناہ اور جرائم انسان نفس کی تعویلوں سے اپنے لیے حلال کر لیتے ہیں، جبکہ یہ صریح گناہ ہوتا ہے۔ ندامت اور پچھتاوے انسان کو کھا جاتے ہیں، اس سے مختلف بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ جو کام انسان آسانی سے کر سکتے ہیں وہ اس کو بڑے مشکل لگانے پڑتی ہے۔ لوگوں کو دو طرح کے پچھتاوے ہوتے ہیں، وہ کام جو انہیں کرنے تھے لیکن انہوں نے نہیں کیے، وہ کام جو نہیں کرنے چاہے تھے وہ کر لیے۔ آیت نمبر 35، اللہ کے قریب ہونے کے بہانے تلاش کرو، ذریعے تلاش کرو۔ اب وہ کیا ہیں؟ نیکی کے کام۔ نیکی قرب کا ذریعہ ہے اور نماز بھی قرب کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے قاب، نماز قربت کا ذریعہ ہے، نیک عمل وسیلہ ہے، تہجد قرب کا ذریعہ ہے، قرآن سے تعلق اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ آیت نمبر 38، ہماری شریعت میں جتنے بھی احکامات ہیں ان کے کچھ مقاصد ہیں۔ مقاصد شریعت کیا ہے؟ حسب نفس کی حفاظت، اسی لیے زنا حرام کیا گیا۔ جان کی حفاظت، اسی لیے قتل حرام کیا گیا۔ عقل کی حفاظت، اسی لیے شراب حرام کی گئی۔ مال کی حفاظت، اسی لیے چوری کو حرام کیا گیا۔ عزت کی حفاظت، اسی لیے بہتان پر سزا رکھی گئی۔ آیت نمبر 41، 42 اور 43۔ اس آیت میں اب ہے کہ اہل کتاب ہی کا ذکر دور تک چلا گیا ہے۔ اہل کتاب میں یہود اور نصارہ کے دو فرقے تو تھے، ایک تیسرا فرقہ اور شامل ہو گیا تھا جو حقیقت میں یہودی تھے مگر منافقہ طور پر مسلمان ہو گئے تھے۔ مسلمانوں کے سامنے اپنا اسلام ظاہر کرتے تھے اور اپنے ہم مذہب یہودیوں میں بیٹھتے تو اسلام اور مسلمانوں کا استحاضہ کرتے تھے۔ اور 3 آیتیں انہی تینوں فرقوں کے لیے ایسے اعمال کے اور حالات سے متعلق ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور ہدایت کے مقابلے میں اپنی خواہشات اور رویوں کو
مقدم رکھتے ہیں اور احکام اور ہدایت میں تعویلیں کر کے اپنی خواہشات کے مطابق کے بنا کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ آیت میں آیا ہے کہ ایسے لوگوں کی دنیاوی آخرت میں رسوائی اور انجام کا بدلہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے ضمن میں مسلمانوں کے لیے چند اصولی ہدایت اور احکام میں شریعہ کا بیان ہے۔ نمبر 44 سے 50 تک کا خلاصہ یہ ہے کہ اول بتایا، آیت سے معلوم ہوا کہ یہود کا مقدمہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ فرمایا، تو یہ فیصلہ شریعت توریت کے مطابق تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ پچھلی شرارتوں میں جو احکام آئینہ نافذ تھے، جب تک قرآن یا وحی الہ نے ان کو منسوخ نہ کیا ہو، وہ بصورت باقی رہتے ہیں۔ جیسے کہ یہود کے مقدمات میں قصاص کی مراثت اور سزا زنا میں سنسار کا حکم توریت میں بھی تھا، پھر قرآن نے بھی اس کو بیان کیا۔ اسی طرح دوسری آیت میں زخموں کے قصاص کا حکم ہوا جو تورات میں بیان کیے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسرا حکم اس آیت میں آیا ہے کہ یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے احکام کے خلاف حکم دینا بعض صورتوں میں کفر ہے، جبکہ اعتقاد میں بھی اس کو حق نہ جتانا ہو، اور بعض صورتوں میں ظلم ہے، جبکہ عقیدے کی روح سے تو ان کے احکام کو حق ماننا ہے، مگر عموماً اس کے خلاف کرتے ہیں۔ چوتھا حکم اس آیت میں یہ آیا ہے کہ رشوت لینا مطلقاً حرام ہے، اور خصوصاً عدالتی فیصلوں پر رشوت لینے اور بھی زیادہ خلاف ہے۔ پانچواں احکام اس آیت سے یہ واضح ہوا کہ تمام انبیاء علیہ السلام اور ان کی شریعتیں اصول میں تو بالکل متفق اور متحد ہیں، مگر جزوی اور احکام میں ان میں مختلف ہیں، اور یہ اختلاف بڑی حکمتوں پر مبنی ہے۔ نمبر 51 سے لے کے 58 ان آیتوں میں 3 اصولی باتیں بیان کی گئی ہیں، اور پہلی یہ کہ مسلمان غیر مسلم سے جو ہمدردی اور خیر خواہی رکھتے ہیں اور عدل و انصاف اور احسان و سلوک سب کچھ کر سکتے ہیں، اور ایسا کرنا چاہیے کہ ان کو اس کی تعلیم دی گئی ہے، لیکن اس سے گہری دوستی اور خلت سے اسلام کی امتیازی نشانات اور ہو جائے گی کہ اس نے اجازت نہیں دی۔ یہی وہ مسئلہ ہے جو کہ زیادہ مشہور ہے، جو زیادہ تر دیکھا گیا ہے۔ اور دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کسی وقت کسی جگہ مسلمان اپنی بنیادی اصول سے غیر مسلم سے ایسا رابطہ کر لے کہ یہ نہ سمجھے کہ اس سے اسلام کو کوئی گزر ہے اور نقصان پہنچے گا، کیونکہ اسلام کی حفاظت اور بقا کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اگر کوئی قوم اس کو یہ سمجھتی ہے کہ وہ اسلام کو نقصان پہنچا دے گی، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ اگر اس نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو اس کے مقابل لا کے کھڑا کر دے گا جو اسلام کے اصولوں اور قانون کو قائم کرے گی۔ اور اس میں تیسری یہ بات ہے کہ جب ایک طرف منفی پہلو معلوم ہو گیا تو مسلمان کی گہری دوستی تو صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والوں ہی کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ان 5 آیتوں میں بیان ہوئی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اس آیت میں آیا ہے کہ فرمایا کہ مسلمان اگر مرتد ہو بھی جائے تو پرواہ نہیں، اللہ تعالیٰ دوسری جماعت اس کے آگے کھڑا کر دے گا۔ اور دوسری بات اس کا یہ کہ قرآن کریم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھے گا جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھیں گے۔ اس سبب سے جو 2 جز ہیں، ایک ان لوگوں کی محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، یہ تو کسی نہ کسی درجے میں انسان کے اختیار میں سمجھی جا سکتی ہے کہ ایک انسان کو کسی کے ساتھ اگر طبعی محبت نہ ہو تو کم از کم عقلی محبت اپنے عزم کے تابع رکھ سکتا ہے۔ یہ بات کہ دین کے شاعر کا مذاق اڑانا نہ سمجھی کی علامت ہے۔ اذان کو جیسے کہ خاموشی سے ہمیں سننا چاہیے، جب
اذان ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت دعائیں مانگیں، درود شریف پڑھیں اور اذان کا جواب دیں۔ آیت نمبر 59 سے 61 اس کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے خطاب میں سب کے بجائے اکثر کو خارج اعضاء ایمان فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ہر حال میں مومن ہی رہے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی۔ وہ احکام تو تورات اور انجیل کے تابع اور ان پر ایمان رکھتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے اور قرآن نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے اور عمل قرآن کے تابع کرنے لگے۔ اور دوسری یہ بات کہ یہاں جو حال ایک مثال کے انداز میں ایسے لوگوں کا بیان کیا گیا ہے جن پر اللہ کی لعنت و غضب ہی اس کے مقاصد اور در حقیقت خود ہی مخاطب تھے۔ مقام اس کا تھا کہ ان پر ہی یہ الزام عائد کیا جاتا کہ تم ایسے ہو، مگر قرآن کریم نے طرز بیان بدل کر اس کو ایک مثال کی صورت دے دی جس میں پیغمبر نہ دعوت کا ایک خاص اسلوب بتلایا گیا کہ عنوان بیان ایسا اختیار کرنا چاہیے جس سے مخاطب کو اشتعال پیدا نہ ہو۔ آیت نمبر 62 اور 63 اور آپ ان یہودیوں میں بہت آدمی ایسے دیکھتے ہیں جو دوڑ کر گناہ یعنی جھوٹ اور ظلم اور حرام مال کھانے پر گرتے ہیں۔ واقعی ان کے یہ کام برے ہیں۔ یہ تو عوام کا حال تھا، آگے ان کا حال یہ ہے کہ علماء گناہ کی بات کہنے سے باوجود علم اور مسئلے اور اطلاع واقعے کے کیوں نہیں منع کرتے؟ واقعی ان کی عادت بری ہے۔ دوسری آیت میں یہود اور ان کے جو بڑے پادری تھے اور علماء تھے ان پر سخت تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ ان لوگوں کو برے اعمال سے کیوں نہیں روکتے تھے۔ آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بری بات کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے اور وہ اس کی رحمت سے محروم ہیں۔ اللہ سے بڑھ کر صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ آیت نمبر 75 ایک عورت کی خوبی بیان کی جا رہی ہے، صدقاتن بہت زیادہ سچ بولنے والی، سچائی کی تلاش میں رہنے والی، سچائی سے محبت کرنے والی۔ اور دوسری یہ کہ آیت نمبر 79 لغت کے اسباب کیا ہیں؟ پیغمبروں کی نافرمانی، عہد سے بڑھانا، برائی سے نہ رکنا۔ منکر سے روکنے کی فضیلت یہ ہے کہ جس طرح نیکی کا حکم ہے اس طرح منکر سے روکنے کا حکم ہے۔ اللہ نے عورت کی خوبصورتی لباس پہننے میں بنائی، لباس اتارنے میں نہیں، تو روکنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس چیز سے روکیں۔ یہ نہیں کہ پیچھے ہی پڑ جائیں، لیکن اپنی ناپسندگی کا بتانا چاہیے کہ اس میں اللہ کس چیز میں راضی ہے۔ معاشرے میں اس طرح کی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں کہ کوئی تو ہمارے قریبی پیارے ہوتے ہیں جو ہمیں بہت پسند ہوتے ہیں، جیسے بعض اوقات ہمارے شوہر کسی غلط کام میں ملوث ہوں، یا مثلاً حرام کمائی میں، یا پھر کسی ایسی چیزوں میں، یا پھر ہمارے بچے، یا تو پھر ہماری بہنیں، یا تو پھر ہماری دوست جو بہت قریب ہو، تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم ان کو روکیں۔ تو یہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو روکیں اور ان کو صحیح اور غلط کے اندر فرق بتائیں۔ یہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ان کو صحیح اور غلط بتائیں، لیکن ہاں ہم ان کے پیچھے نہیں پڑ سکتے، صرف ان کو بتا کے رک جائیں۔ اور آیت نمبر 82 سے یہ ہے کہ جو تکبر نہیں کرتا وہ کسی کے ساتھ بھی آ کر رکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علم سے نوازے اور تکبر سے بچائے، کینہ سے بچائے، بغض سے بچائے، اور انسانیت کی خیر خواہی کے کاموں کے لیے ہمیں چن لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا ارحم الراحمين غفرانك ربنا واليك المصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔